बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के 3 मुकदमात, अदालती कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन भाग गई, मुद्दई फरार हो गया और फिर इमरान खान का नवाज शरीफ के हवाले से एक इंकशाफ। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ, इमरान खान और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो इमरान खान पर लगाया गया है, इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। लंदन में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर नहीं हो रहा और ये अब आमने सामने आ चुके हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से क्या बातें कही और आने वाले दिनों के अंदर किस किस्म का इत्तेहाद जो है वो हम सिंध के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि पतंग जो है वो पंजाब पहुंच चुकी है उड़ते उड़ते। और अब बाकायदा तौर पर एक ऐलान भी किया गया। इसके पीछे कौन सी सियासी मंतक है और कौन से सियासी मफादात हैं दोनों जमातों के, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आज के दिन हमने ये देखा कि अडाला जेल के करीब एक बम बरामद हुआ। ये बम तो बरामद हो गया, लेकिन क्या पैगाम दिया गया है इस बम की बरामदगी के बाद? नकारा तो इसे बना दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसका सियासी मंजरनामे के ऊपर और इमरान खान की अदालती जो पेशियां हैं इस पर क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अडयाला जेल में इमरान खान साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये समाअत जारी रही। आमतौर पर जब इमरान खान को रिलीफ देने की बात आती है ना, तो वहां पर इमरान खान को रिलीफ दिया नहीं जाता, बल्कि प्रोसिक्यूटर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। और इस केस के अंदर चूंकि इमरान खान को सजा देनी है तो लंबी लंबी समातें हो रही हैं। ये पहला इंडिकेटर है कि कितनी जल्दी है प्रोसिक्यूटर को, अदालत को, जज को, अमले को और उनके हैंडलर्स को कि जल्द से जल्द इमरान खान के खिलाफ एक फैसला दिया जाए, इमरान खान की नाअहली पर मोहर लगाई जाए। और क्योंकि पहले जो गलती इनके वकला की तरफ से की गई, अगर आप उस सज़ा को मुअत्तल करवाने में कामयाब हो गए तो फिर आपको इमरान खान की जो अहलियत थी उसे भी बहाल करवाना था, लेकिन आपने नहीं करवाया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे सारी सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है। अब हुआ ये कि एक तो लंबी समाअत होती है और 3 जो गवाह थे उन्हें अदालत में पेश किया गया। लाहौर से जो वकील साहब हैं जिनको कल इमरान खान की टीम में इंजेक्ट किया गया था, सिकंदर जुल्कुनैन सलीम साहब, अब उन्होंने जरा भी की इन तीनों जो गवाहान हैं इनके साथ। और फिर बताया जाता है, क्योंकि एक ओपन अदालत नहीं है, लेकिन टफ टाइम दिया गया है इमरान खान के इस एक नए वकील की तरफ से। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि प्रोसिक्यूटर, FIA और जज तीनों जो है वो आपको एक जल्दी में नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम नुकता है ना, आमतौर पर ये होता है कि मुद्दई जिसने की दरखास्त के ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया जाता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। यहाँ पर वजारत दाखिला मुद्दई है, लेकिन वजारत खारजा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और तीनों गवाह आज वजारत खारजा से पेश किए गए हैं। अब मज़ीद समाअत जो है उस पे 3 मज़ीद गवाह जो हैं वो पेश किए जाएंगे और ये जुमे को समाअत जो है, जुमे तक समाअत जो है उसे मुलतवी कर दिया गया है। और व्यूअर्स, इस मौके पर इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी किया है। खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने एम्पायर्स की जानिब देख रहे हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से खान साहब ने कुछ हदायत भी दी। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस मुलाकात के अंदर जो वकला के ज़रिए बाहर हदायत जारी की गई। एक तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। पूरी रियासती मशीनरी, उनको प्रोटोकॉल से लेकर उनको जो सियासी मैदान है वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जब वोटर्स और सपोर्टर्स की बात आएगी वहाँ पर भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अंदर सिर्फ इलेक्शन का एक ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को कुर्सी पर बिठाना है। और फिर जो मैंने बहुत पहले एक बात कही थी ना कि एक प्रॉक्सी, एक सियासत आपको नवाज शरीफ साहब करते हुए नजर आएंगे, इसे हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खान साहब ने एम्पायर्स का जिक्र किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और बल्कि इनके अपने घर से ये आवाज़ आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नवाज शरीफ इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। और अब तक जो कुछ भी नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और ये शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनकी जो दीगर जमातें हैं
بخوبی اس حقیقت کو بار بار اپنے سیاسی بیانیے کے طور پر اور جب بھی میڈیا انٹریکشن ہوتی ہے اس کا ذکر آپ کو برملا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پرویز، جو باقی مقدمات تھے اس کا بھی حال میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نیب توشہ خانہ اور القادری ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی جو سماعت 14 تاریخ تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور پروسیکیوٹر صاحب کا اس میں یہ کہنا تھا کہ دوبارہ جو ضمانت کی اپیل ہے یہ بحال نہیں ہو سکتی، اور بہت زیادہ پرجوش ہمیں نظر آئے اس کیس کے اندر۔ اور یہ وہی پروسیکیوٹر صاحب ہیں، جب عمران خان صاحب کو ریلیف کی بات آتی ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جب نواز شریف کو ریلیف کی بات آتی ہے تو یہ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جناب ہمیں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ نواز شریف صاحب کو اس قسم کا ریلیف جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اب ویورز، جو دوسرا مقدمہ تھا اس کے اندر جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف جو درخواست ہے اس پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کیونکہ یہاں پر عمران خان کو ریلیف دینے کی بات ہے اور خان صاحب نے اس کیس کو چیلنج کیا ہے، جیل ٹرائل اوپن کیا جائے یہ مدعا ہے، اور پھر دوسری طرف جج کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا۔ اس کے اوپر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو پروسیکیوٹر صاحب تھے وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں ایک تاریخ دے دی جائے، اور پھر وہ تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی۔ اب جو تیسرا جو کیس تھا وہ تھا توشہ خانہ کیس، جس میں آج مرکزی اپیل فکس تھی اور اس کی سماعت بھی 20 تاریخ تک ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کی اصل صورتحال ہے۔ ریلیف کی بات آتی ہے، تاریخ دے دی جاتی ہے، اور جہاں پر سزا کی بات آتی ہے وہاں پر پوری کی پوری ریاستی مشینری اور پروسیکیوٹرز کی ایک پوری فوج جو ہے وہ آپ کو عدالتوں کے اندر عمران خان کے خلاف دلائل دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک بم ملا ہے، اور یہ وہ اڈیالہ جیل ہے جہاں پر عمران خان صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز الہی صاحب بھی وہیں پر موجود ہیں، اسد کیسر صاحب وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ کئی ہائی پروفائل قیدی وہاں پر رکھے گئے، لیکن بتایا ہی جاتا ہے کہ وہاں یعنی اڈیالہ جیل سے کچھ میٹر کے فاصلے پر ایک بم جو ہے وہ برآمد ہوا جسے بعد میں نکارہ بنا دیا گیا۔ اب اس کے بہت سارے سیاسی سوالات ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، وہیں پر سیاسی سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں، کچھ دن پہلے جب نیب ترامیم کا یہ معاملہ آیا اور قاضی صاحب کی عدالت تھی، جہاں پر قاضی صاحب نے کہا کہ کیونکہ عمران خان اس کے اندر درخواست گزار ہیں تو وہ عدالت کے سامنے اگر پیش ہونا چاہتے ہیں تو آپ پیش ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس وقت آپ کے سامنے ایک پورا سینیریو رکھا کہ کیا حالات ہوں گے، عمران خان عدالت گئے تو قاضی صاحب کیوں انہیں اپنے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی انا کا مسئلہ، پھر وہ ایک پیغام دیں گے کہ یہ وہی عدالت ہے جہاں میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ لڑا، اور آج دیکھیں وقت کا چکر کہ عمران خان میری ہی عدالت کے اندر آج دوبارہ پیش ہو رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب کی عدالت اور اس سے جڑے ہوئے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر یہ جو سیاسی یہ جو بم تھا یہ اصل میں بارودی بم نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی بم ہے جو وہاں پر پلانٹ کیا گیا، یا پھر ٹارگٹ کون تھا یا کیا پیغام دینا چاہتے تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان سوالات کے تناظر کے اندر۔ عمران خان نے نیب ترامیم کیس میں پیش ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی، اور قاضی کی عدالت میں عمران کی پیشی کتنی اہم ہے۔ دیکھیں، خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ میں آ رہا ہوں۔ اب خان صاحب کو جب موقع ملے گا نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جا کر پیش ہونے کا، تو پھر جو ان کے حوالے سے جو ان کو درپیش مسائل ہیں اور جس طرح سے پاکستان کا عدالتی نظام ایک دلدل بن کر انہیں اندر ہی اندر جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کر رہا ہے، خان صاحب اس کا اظہار کریں گے عدالتوں کے سامنے، اور پھر خان صاحب جب عدالت میں کھڑے ہو کر بولیں گے تو جسٹ امیجن کہ ایک نیوز میکر انٹرویوز اسے کہیں، اس سماعت کو نیوز میکر سماعت کہیں، یا پھر عمران خان کا آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ان کی اپیرنس ہوگی یہ سیاسی منظرنامے کی جو پلز ہے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے اسے بڑھا دے گا۔ اور عمران خان کی گفتگو جیل کے اندر پاکستان سے باہر کا میڈیا بھی رپورٹ کرے گا، خان صاحب سے وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ جیل میں بھی پہنچیں گے، جیل کے باہر بھی پہنچیں گے، اور پھر عدالت کے اندر بھی پہنچیں گے۔ تو جسٹ امیجن کہ کتنی بڑی بڑی جو ہیڈ لائنز ہمیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اب جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ 5 اگست کو خان صاحب کی گرفتاری کے بعد عمران خان کسی بھی عدالت میں
ان کی یہ پہلی پیشی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے قبل جب بھی عدالت میں انہیں پیش کرنے کا کہا گیا تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ بہانہ سیکیورٹی کا بنایا گیا۔ بار بار یہ کہا گیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ہم اسی لیے انہیں عدالت سے، یعنی جو ان کا عام عدالتوں کے اندر کے مقدمات ہیں، یہ نہیں چلا سکتے۔ اب اس تناظر کے اندر جب قاضی صاحب سے ملنے کا انہوں نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، تو اس وقت یہ، یعنی اس کی ٹائمنگ کو غور کریں، اس وقت یہ بم جو ہے یہ برآمد ہوا۔ ٹارگٹ کون تھا؟ پاکستان کی ایجنسیز کو اس حوالے سے رپورٹ کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ایک بہت بنیادی سا سوال ہے، لیکن ٹارگٹ سے زیادہ یہ صرف اور صرف ایک خوف اور ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے، یعنی پیغام دینا چاہتے تھے کہ عمران خان کی زندگی کو جو ہے وہ کیا خطرات لاحق ہیں، اور اس بم کو بنیاد بنا کر ایک رپورٹ یقیناً اب تیار ہوگی۔ پھر سپریم کورٹ میں متوقع پیشی اور عمران خان کیا موقف اپنائیں گے؟ دیکھیں جی، بم کے بعد تو شاید اب پیشی نہ ہو اور اسی کو رپورٹ کو پیش کر دیا جائے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر پیشی ہو گئی تو عمران خان اپنا کیا موقف اپنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، خان صاحب جا کر قاضی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہیں یہ موقع فراہم کیا گیا۔ دوسری چیز، خان صاحب باقی عدالتوں کے رویے اور جس طرح کی جوڈیشل ٹارگٹ کلنگ عمران خان کی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر عدالت کے اندر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا ایک موقف جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو ہے وہ ضرور رکھیں گے۔ پھر یہ بھی انتہائی اہم چیز ہے کہ عمران خان جو ہیں ضمنی طور پر اپنے جیل ٹرائل کا بھی ذکر کریں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی، اور کس طرح سے ان کے وہ عدالت جسے قانونی طور پر جو ٹرائل ہے اسے اوپن کرنا چاہیے تھا، لیکن اس ٹرائل کو اوپن نہیں کیا جا رہا بلکہ اس ٹرائل کو جو ہے بند کمروں میں کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ذکر خان صاحب کر سکتے ہیں۔ اور پھر نیب ترامیم کے حوالے سے عمران خان اپنا ایک موقف جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ اب قاضی صاحب جو ہے نا، ایک تعصب ہمیں ہمیشہ سے ان کے جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کے فیصلوں کے اندر، اور ایک خاص قسم کی لائن ہمیں نظر آئی۔ اب قاضی عمران خان سے کیا سوالات کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو خان صاحب سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نیب ترامیم جو ہیں یہ آپ کو کس طرح انہوں نے افیکٹ کیا، اور نیب ترامیم کے آپ مخالف کیوں ہیں، اور جب آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں رہ کر ان ترامیم کے خلاف آواز اٹھا سکتے تھے، تو آپ نے عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا، پارلیمنٹ میں آپ کیوں نہیں گئے؟ یعنی اس قسم کا ایک موقف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے۔ میں قاضی صاحب کا یہ موقف بار بار، یہ عدالتوں کا موقف، یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ عام طور پہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس لیے چونکہ یہاں پر عدالتیں، جج صاحبان جو ہے نا وہ پارٹی بن چکے ہیں، اسی لیے الفاظ کا جو چناؤ ہے اب ہم سوچ سمجھ کر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کس قسم کا ایک رویہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں پیشی کے بعد عمران کو جیل ٹرائل میں ریلیف ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قاضی صاحب بالکل ایک سخت فیصلہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب کہیں گے جناب معاملہ یہاں پر ہے ہی نہیں، یہ اپیلیٹ ٹریبونل ہے، آپ جس مقدمے میں پیش ہوئے اس مقدمے کی بات کریں، جس مقدمے میں آپ پیش نہیں ہوئے آپ اس کا ذکر یا نہ کریں، درخواست دیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ویورز یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان میں یہ نمبر لگا، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ واقعی آئین اور قانون کی اتنی پاسداری ہو یا یہ قانون اور آئین کا اتنا خیال ہو تو اب تک اس کے اوپر سماعت ہو چکی ہوتی، لیکن یہ سماعت نہیں ہوئی، اور اس بنیاد پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً جتنی بھی خان صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اس کا ذکر جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں ضرور کیا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ یا ریلیف اگر یہ کہا جائے عمران خان کو نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر انہوں نے پیش ہونے دیا تو خان صاحب اپنے اوپر یقیناً جو ان کی ضمانت کی درخواست ہے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنی جلدی فیصلہ آتا ہے، اور پھر کتنی جلدی جتنے بھی ایپلیٹ ٹریبونلز ہیں، یعنی ایپلیٹ جو پلیٹ فارمز ہیں، عدالتیں ہیں، وہاں سے کس قسم کے فیصلے آتے ہیں اور پھر اسے ون بائی ون کس طرح چیلنج کیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ قاضی صاحب کے کچھ مہینے اب رہ گئے ہیں، ذرا اب پورا سال نہیں ہے، اور پھر اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن، اس کے ساتھ ساتھ عائشہ ملک ہیں، پھر کچھ اور ہم خیال ججز بھی ہیں،
تو اس کا بھی ان تمام لوگوں کو بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہے کہ اگر ان عدالتوں سے یہاں سے اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو پھر آنے والے دنوں کے اندر جب یہ معاملات جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی عدالت میں جائے گا تو پھر ایک ریلیف جو ہے وہ عمران خان کے لیے موجود ہے. لیکن اس وقت الیکشن ہو چکے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ان لوگوں نے کرنا ہوگا وہ سب کچھ ہو چکا ہوگا. اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان حالات کے اندر جب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ عدالتی فیصلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایک طرف نواز شریف کو ریلیف اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف مقدمات اور ان کے فیصلے, وہیں پر ایک فیصلہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے بھی آیا ہے اور ایک سروے کروایا گیا, اور یہ سروے کسی اور نے نہیں کروایا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ سروے کروایا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سروے کرواتے ہیں تو اس آپ کا ایک انٹینشن تو یہ ہوتی ہے کہ ایک سروے آئے گا تو اس کے اوپر ہم جو ہے کل کو اپنا سیاسی بیانیہ نیریٹو بلڈ اپ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری عوام میں مقبولیت کیا ہے, یا پھر جو بھی اہداف آپ کے اس سروے کے حوالے سے ہوتے ہیں. خبر ویورز یہ آئی ہے کہ ایک سروے پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے ڈیجیٹل ونگ نے کروایا, جو انہوں نے ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, اور پھر بعد میں اس سروے کو انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑا. اس سروے کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ سوال یہ رکھا گیا کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر کس جماعت کو ووٹ دیں گے. آپشنز کے اندر پی ٹی آئی ٹاپ پر تھی, نون لیگ, پیپلز پارٹی یا پھر کوئی دوسری جماعت. یہ 4 آپشنز جو ہیں وہ دیے گئے. اس پول کے اندر مجموعی طور پر 37,456 ووٹس پول کیے گئے. یہ ایک بڑا نمبر ہے. وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر آبویسلی جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے یہ جو نمبرز ہیں یہ سامنے آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پول کو 1,23,000 لوگوں نے دیکھا, جبکہ 3,000 کے قریب لوگوں نے اسے ری پوسٹ کیا, 2,000 اس پر لائکس آئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس پول کے 81% ووٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملے جی, اور جبکہ مسلم لیگ نون کے حصے میں 16% ووٹ آئے. تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کو 2% اور باقی کو 1% ووٹ پڑے. اور پھر کس جماعت کو کتنے ووٹ پڑے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو 37,456 میں سے تقریباً 30,337 ووٹ پڑے, یعنی برتری انہیں حاصل ہوئی, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تقریباً 5,993 ووٹس ملے. تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کو 749 اور دیگر کو 375 ووٹس ملے. اب کسی کو کیا کوئی شک رہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ملک کی مقبول ترین جماعت نہیں؟ ان کے اپنے سرویز ہیں, کسی تھرڈ پارٹی نے نہیں کروائی, اپنے لوگ ان کے کروا کر پھر کیا کر رہے ہیں. جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کی عوام کی عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے, انہوں نے بھائی صاحب اس پورے کے پورے سروے کو ڈیلیٹ کر دیا. لیکن سوشل میڈیا کے اندر سرویز آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن جو اس کے عکس ہیں, جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, آپ انہیں ڈیلیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ اب فیصلہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے آ گیا اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا. ویورز میں آپ کو ایک دوسری خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں, اور یہ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, وہ سامنے آ گیا. میں زیادہ بات اس پر نہیں کروں گا, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں کہ ہر حکومت کا ایم کیو ایم کیوں حصہ ہوتی ہے. آج انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جہاں پر انہیں کہتی ہے یہ ادھر کو چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے ایک اپنا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا, 10 روز کے اندر تجاویز پیش کی جائیں گی, مل کر یہ الیکشن لڑیں گے. ماضی میں ایم کیو ایم کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا بیانات رہے وہ قوم کے سامنے ہیں, لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایم کیو ایم صرف اقتدار میں آنا چاہتی ہے. وہ کراچی کے حقوق کی بات نہیں کرتی, وہ بلکہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہے. اور ایک نیا الائنس جو ہے وہ ہم سندھ کے اندر دیکھ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غم و غصے کا انہوں نے اظہار بھی کیا اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر, اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کے شانہ بشانہ چل رہی ہے, اور اب ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر شاید سیاسی محاذ جو اتنا آسان نہیں ہوگا, اور ان کے لیے اس پورے کے پورے کھیل کے اندر زیادہ گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب کو اس بات کا بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ سندھ کے اندر ایک محاذ تو بنایا جائے گا, جس پہ انہوں نے کہا بھی کہ جو آنا چاہتا ہے ساتھ بسم اللہ, انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے, وہ آئے. اس سے پہلے ایک مفاہمت کی بات وہ ضرور کرتے تھے, لیکن انہوں نے آج ایک کام یہ کیا, آصف علی زرداری صاحب نے, انہوں نے ایک موقف اختیار کیا مارشل لا کے حوالے سے. آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پنجاب میں بیٹھک ہوئی تو دوسرے زرداری نے بھی گھوٹ کی جو جس جلسے کی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں, تو انہوں نے ڈائریکٹ نواز شریف کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے یہ بات کی
کہ جناب جو مخالف الیکشن میں آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف لڑیں گے، انہیں بسم اللہ آئیں، آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، جمہوریت ہوگی، آپس میں مقابلہ ہوگا، تبھی جا کر بہترین نتیجہ سامنے آئے گا۔ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، نگران حکومت کی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والی پالیسی پر ان کا یہ موقف ہے کہ وہ کسی کو بھی منع نہیں کرتے، لوگ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے۔ اس سے پہلے ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ بار بار نگران حکومت اور پھر معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات بھی کی، وہ ماشاء اللہ کے حوالے سے، کہ اب ڈکٹیٹر بننے کے لیے اسے ماشاء اللہ لگانے پڑے گا، اور ماشاء اللہ آج کی صدی میں لگانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انہوں نے معاشی ایمرجنسی یا پھر کوئی اور دوسری صورتحال بنتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب شاید اب حالات سے اتنے زیادہ پر امید نظر نہیں آتے اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اور پھر آخر میں وہ خبر جس کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں کیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان اور جو ان کے مقدمات ہیں نا، پاکستان مسلم لیگ نون اسے بہت ہی قریب سے دیکھ رہی ہے۔ نون لیگ کے اندر جن سے میری بات ہوئی، لندن کے جو حلقے ہیں اور جو شخصیات یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے نا ایک بات کہی، اور وہ ایک کنسرن شو کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سیاسی لیڈر کے خلاف جو کچھ پاکستان کے اندر اب ہو رہا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر یہی کام عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے تو کل کو یہ کسی اور کے خلاف ہوگا۔ حامد میر صاحب کا نا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا، اور میں نے پھر اس کلپ کی روشنی میں اس پورے سینیریو کو دیکھا جو میری ان سے گفتگو ہوئی لندن کے اندر، جو نون لیگ کے قریبی یعنی جو انر سرکل ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، حامد میر صاحب کا اگر آپ کلپ دیکھیں نا تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس ملک کے اندر کسی جنرل کا کوئی احتساب نہیں ہوتا، یعنی جنرل پرویز مشرف کا کوئی احتساب نہیں ہوا، اس سے پہلے جنرل ضیاء کا احتساب نہیں ہوا، پھر ایوب خان کا احتساب، یعنی کسی کا احتساب نہیں ہوا اور کوئی جیل نہیں گیا۔ پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں اس کلپ کے اندر، حامد میر نے ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بے نظیر کو شہید کر دیا جاتا ہے، قاتل کہاں تھے کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، قاتل پکڑنے میں ناکام رہی۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو جاتی ہے اور پھر عمران خان کا وہ نام لیتے ہیں، یعنی سیاسی لیڈران سختیاں جھیلتے رہے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی، وہ جیل بھی گئے، لیکن کیا کبھی کسی ڈکٹیٹر کو بھی جیل میں ڈالا گیا؟ یہ سوال تھا۔ اس تناظر میں نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور جو بات انہوں نے کہی نا، یہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو بہت بہت مبارک ہو، نواز شریف صاحب آپ حکومت میں آئے کچھ دنوں میں آپ کو عہدہ مل جائے گا، تو انہوں نے نا آگے سے خوشی کی بجائے انہوں نے کہا کہ یار آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میری اسیسمنٹ نہیں ہے، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ اس ذرائع سے جو خبر میرے تک پہنچی، جن سے میری بات ہوئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ دیر معاملات نہیں چلیں گے، ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، کمزور پارلیمنٹ بنے گی جس کے پاس پاور نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس کو مزید سمپلیفائی کریں نا تو اس کی حقیقت مزید آپ پہ عیاں ہوتی۔ کیسے؟ ایف آئی اپنا کردار ادا کرے گی، الیکشن کمیشن بالکل اٹونومس ہو جائے گا، پاکستان کے ادارے کہیں نہ کہیں وہاں پر ایسی شخصیات بٹھا دی جائیں گی جو سینٹر میں بیٹھی ہوئی حکومت کی بات نہیں سنیں گی۔ جو آپ کے صوبے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اپنی ایک لائن پر چلیں گے، تو وفاق ویسے ہی کمزور ہو گیا اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس سے زیادہ کمزور ہوگی۔ نواز شریف اگر جیت بھی گئے، انہیں بٹھا بھی دیا گیا یا پھر کسی اور حکومت کو یا کسی اور شخصیت کو بٹھا دیا گیا، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی کمپنی، اس کمپنی کا دیوالیہ نکلنا ہی نکلنا ہے، اور اس کا احساس نون لیگ کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو نون لیگ کے اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کے تاثرات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت آ گئی تو پھر آپ حالات کو کس طرح ٹھیک کریں گے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نون لیگ کے اپنے حلقوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہاں، کیسز ختم ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ نون لیگ آج پہلے سے زیادہ پریشان ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں جو میری مزید عمران خان صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے قریبی حلقوں میں بات ہوئی، اور پھر عمران ریاض کی جو رہائی ہے اس کے اوپر نون لیگ کا کیا کردار تھا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے تفصیلات شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔